हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को आपको खुदा अपनी पनाह में रखे। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपकी ज़िंदगियों में रोज़ बरोज़ खुशियाँ लेके आ सके, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। क्योंकि आज वक्त है कि अपनी ज़िंदगी पे गौर करना, और गौर हम सिर्फ खुदा के पाक कलाम से कर सकते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम जो है एक ऐसा आईना है हमारे लिए, जिसमें हम अपनी शख्सी ज़िंदगी को और रूहानी ज़िंदगी को परख सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सके। मेरे अज़ीज़ों, आज का हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में जो हमारा टॉपिक है, यानी जो मज़मून है, वो ये है कि जब इंसान की रवशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो खुदावंद दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात को सीखें कि आज हमें इस बात को सीखना है कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। वो चाहता है कि हमारी रवशें जो हैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। और मेरे जो रवशें जो हैं बाइबल मुक़द्दस में 68 मरतबा आया है, और उसमें और भी इसमें मेरे अज़ीज़ों है, दूसरे नए में भी इसकी रवश के बारे में भी है, लेकिन रवशें जो हैं इसके बारे में हमने देखा तो 68 मरतबा है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, रवश का मतलब है तौर, आपका तौर, तरीका, डग यानी डगर, और सनहा और बाग की पटड़ी। और इसमें असूल की बात बताई गई है कि लेकिन इसका इतलाक तमाम सूरत हाल में नहीं होता कभी। तो कई बार हमारी कंडीशन के मुताबिक देखना पड़ता है कि कैसी कंडीशन है, उसके मुताबिक खुदा हमारे साथ काम करता है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, मेरे एक सवाल है कि आया बाइबल में कोई ऐसा वाक़या गुजरा है कि जब दोस्त बना लिया हो? जी, किसी को पता हो? जी सुने मेरे से, मैं बताता हूँ कि यहाँ पे पैदाइश की किताब उसका 26 बाब और उसकी 28 और 32 आयत में हम देखेंगे कि यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में कि खुदा ने यहाँ पे अपने नबी को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावंद तेरे साथ है, सो हमने कहा कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें, अगर हमसे कोई बदी ना करेगा, क्योंकि तू अब खुदावंद की तरफ से मुबारक हो। तब उसने उससे उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की, और उन्होंने खाया पिया, और वो सुबह सवेरे उठे और आपस में कसम खाई, और इसहाक ने उनको रुखसत किया, और वो उसके पास से सलामत चले गए। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के नबी इसहाक के साथ खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। खुदा ने यहाँ पे अपने नाम की खातिर, और इसकी ज़िंदगी खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हुई, इसकी रवशें जो थी खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक जब हुई, तो मेरे अज़ीज़ों, अभी मालिक जो उसका दुश्मन था, यानी गैर अक़वाम का एक बादशाह था, वो बादशाह जब उसके पास आया, उसने जब देखा कि इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है और इसकी ज़िंदगी में खुदा इसके साथ है, कहता हमने खूब सफाई से देखा है, यानी हमने खूब सफाई से देख लिया है कि खुदा तेरे साथ है। यानी उनको खौफ था कि कहीं ये हमारे साथ हम पे ये चढ़ाई ना कर दे, इसहाक हमारे मुल्क पर कब्जा ना कर ले। और पे जो इंसान की रवश है, इसहाक की रवश जो थी खुदावंद को पसंद आई, इतनी पसंद आई कि खुदा ने उसके दुश्मन को उसके मतई कर दिया। वो दुश्मन खुद आके कह रहा, मेरे से मुआहदा करो, मेरे से कसम खाए, मेरे से मुआहदा करो, ताकि मेरे खिलाफ यानी आप बदी ना करना। तो जब इसहाक हतमी तौर पे मेरे अज़ीज़ों अहले ज़रिया से अलहदगी अख्तियार कर लेता है, तो वो उसके पास आते हैं
کہ خدا سے برکت حاصل کرے، کیونکہ اسحاق کے ساتھ وہ جب آئے وہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں بھی برکت مل سکے۔ آج میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھے کہ مسیحی اپنے آپ کو جب دنیا سے علیحدہ کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ ان کا سمجھوتا یا دنیا جیسے کام نہیں کرتے، دنیا کی شکل بدلتی رہتی ہے، تو مسیح جب دنیا سے علیحدہ ہوں گے تو میرے عزیزو وہ بہتر طور سے، تو عین اسی دن میرے عزیزو اس کے نوکروں کو پانی مل گیا، یعنی وہاں پہ پانی ملا، اور ابراہیم نے اس سے قبل اس جگہ کا نام بیر سبا رکھا تھا، کیونکہ میرے عزیزو اس نے اپنے معاشرے ابی مالک کے ساتھ کیے، یعنی وہ عہد کیے، عہد پیمانے ہوئے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح آج ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ دنیا سے علیحدہ جب ہوں گے تو پھر بابرکت ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ ہم کہیں کہ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور خدا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو میرے عزیزو ایسا نہیں، کیونکہ اس نے ابھی مالک کے ملک میں رہنا پسند نہیں کیا، اس سے علیحدہ ہو گیا، خدا نے اس کو برکت بخشی، اور میرے عزیزو اس کی زندگی میں خدا نے جلال کو ظاہر کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام پیدائش 21 باب کی 31 آیت میں کیا لکھا ہے، اس لیے اس نے اس مقام کا نام بیر سبا رکھا کیونکہ وہاں ان دونوں نے قسم کھائی۔ یعنی میرے عزیزو عین انہی حالات میں اسحاق نے اس کا پھر سے جو نام تھا بیر سبا رکھا۔ بیر سبا جو تھا یہ قصبہ تھا، کنعان کا ایک قصبہ تھا، اور وہاں وہ واقعہ تھا، یعنی قصبہ کنعان میں واقعہ تھا۔ اگر میرے عزیزو آج اس بات کو جانیں کہ ہم اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو پھر آپ کی روش خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، آپ کی روش اسی وقت ہی بدلے گی یا اسی وقت ہی خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی جب وہ کہتا ہے کہ تیرے ایک گال پہ کوئی تماچا مارتا ہے تو دوسرا گال بھی ادھر کو پھیر دے، تو پھر آپ کی روشیں جو ہیں خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی جائیں گی۔ اور میرے عزیزو آج اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں، اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو پھر آپ کی روش خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے میرے عزیزو۔ اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ آپ کی روشیں، آپ کا طور طریقہ، آپ کا رہن سہن خدا کی مرضی کے مطابق ہو، تو پھر آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے میرے عزیزو۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ابھی مالک اس کا دشمن تھا اسحاق کا، اور میرے عزیزو اس نے وہاں پہ آ کے معاہدہ کیا، اس کو خوف ہو گیا اس سے۔ میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر یوسفت بادشاہ، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں خدا نے کیا جلال ظاہر کیا۔ دوسرا ہم دیکھیں گے، دوسرا تواریخ 17 باب اور اس کی 3 اور 6 آیت۔ چلتا رہا اور اسرائیل کے سے کام نہ کیے، اس لیے خداوند نے اس کے ہاتھ میں سلطنت کو مستحکم کیا، اور سارا یہودا یوسفت کے پاس ہدیے لایا، اور اس کی دولت اور عزت بہت فراوان ہو گئی، اور اس کا دل خداوند کی راہوں میں بہت مسرور تھا، اور اس نے اونچے مقاموں اور یسیرتوں کو یہودا میں سے دور کر دیا۔ میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسفت بادشاہ جب وہ بادشاہ بنا تو خداوند نے اس کی روش دیکھی، اس کی جو روش تھی، اس کا جو طور طریقہ تھا اپنے باپ داؤد کی طرح کا تھا۔ داؤد کی طرح اس کی زندگی تھی، داؤد کی طرح وہ دلیر تھا، داؤد کی طرح وہ غیرت مند تھا، داؤد کی طرح وہ خدا کی غیرت رکھتا تھا۔ اور میرے عزیزو اس نے بلیم، یعنی کہتا ہے کہ داؤد کے طور طریقے پر وہ چلتا تھا، اور وہ بلیم کا طالب نہ ہوا۔
بال کا طالب نہ ہوا، کیونکہ میرے عزیزو جس طرح ایلیا اور میرے عزیزو جس طرح داؤد اس بال کا پجاری نہیں بنے، بت پرستی نہیں کی، بتوں کی طرف نہیں گئے، تو میرے عزیزو اسی طرح یہ بھی بت پرست نہیں تھا، بلکہ یہ بتوں کو ختم کرنے کی اس نے وہاں پہ کیا، اور وہاں پہ اسیرتیں ختم کی، بالیم کو ختم کیا، وہاں سے اسیرتوں کو ڈھا دیا، ختم کیا، دور کیا، تاکہ بنی اسرائیل کو، یہودا کے لوگ کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں۔ اور میرے عزیزو اپنے باپ کے خدا کا طالب ہوا اور اس کے حکموں پہ چلتا رہا، اس کے حکموں پہ جب چلتا رہا تو میرے عزیزو وہی حکم اور وہی باتیں، وہی خدا کی مرضی کے مطابق چلتا رہا، اس کی روشیں جو تھی خدا کی مرضی کے مطابق تھی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو بنی اسرائیل کے سے کام نہ کیے کہ جیسے بنی اسرائیل کام کرتی تھی ویسے اس نے کام نہیں کیے، بلکہ اس نے علیحدہ کر کے دکھایا، اپنے آپ کو علیحدہ بن کے دکھایا۔ ان کی روش، اس کی جو روشیں تھی وہ اس طرح تھی، داؤد کی طرح تھی۔ اور میرے عزیزو کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سلطنت کو کیا کیا؟ مستحکم کیا، اور سارا یہودا یوسفت کے پاس ہدیے لایا، سارا یہودا وہاں پہ ہدیے لایا۔ اس کا دل خداوند کی راہوں میں بہت مسرور تھا، اس کا دل خدا کی راہ میں مسرور تھا، قائم تھا، خدا کی خوشنودی تھی اس کی زندگی میں، اور خدا کی مرضی کے مطابق چلتا تھا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو اس نے اونچے مقاموں کو ڈھا دیا، اسیرتوں کو ختم کیا، یہودا سے دور کر دیا، تاکہ یہودا کی زندگی جو تھی، وہاں کے لوگوں کی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جیسے وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اس کی روشیں خدا کی مرضی کے مطابق تھی، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی قوم بھی جو ہے وہ بھی خدا کی مرضی کے مطابق چل سکے۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ ہم نے دوسرا تواریخ 17 باب اس کی 10 اور 19 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور خداوند کا خوف یہودا کے گردا گرد کے ممالک کی سب سلطنت پر چھا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے یوسفت سے کبھی جنگ نہ کی، اور بعض فلسطی یوسفت کے پاس ہدیے اور خراج میں چاندی لائے، اور عرب کے لوگ بھی اس کے پاس ریوڑ لائے، یعنی 7,000۔ میرے عزیزو یہاں پہ وہ ہدیے لائے، کون سے؟ غیر قوم لائی۔ یعنی میرے عزیزو کہتا ہے کہ خدا کا خوف جو تھا یہودا کے گردا گرد جتنے ممالک تھے ان میں چھا گیا تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے یوسفت سے جنگ کبھی نہ کی۔ اور میرے عزیزو فلسطین اور عرب کے لوگ، فلسطین اور عرب کے لوگ جو تھے اس کے لیے ہدیے لائے، اس کے لیے ہدیے پیش کیے اس کے سامنے، اور ہدیے اور خراج اور چاندی ریوڑ لائے میرے عزیزو۔ اور یہاں پہ جو 7,700 مینڈے لائے، اور 7,700 بکرے، اور میرے سے 3 لاکھ سورما، 2,80,000 دوسرے درجے پہ سردار یہوحنان، اور میرے سے 2 لاکھ زبردست سورما تھے۔ امیہ بن زکری تھا، بخوشی خداوند کے لیے پیش ہوئے، یعنی وہ لوگ خود خداوند کے لیے پیش ہوئے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ اس کی یوسفت کی جو روش تھی وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھی، اور غیر قوموں کے جو میرے عزیزو وہ دشمن جو تھے، یعنی جو غیر ممالک تھے، وہ بھی میرے عزیزو ہدیے لائے، اپنے سورما پیش کیے انہوں نے، اور یہاں پہ پیش کیے تاکہ اس کے مطیع ہو سکے، تاکہ اس کے تابع رہ سکے، تاکہ وہ بادشاہ کے تابع رہے۔ اور یہاں پہ آگے لکھا ہے 2 لاکھ تھے بنیامین میں سے، الدیا ایک زبردست سورما تھا، 2 لاکھ تھے، اس کے ساتھ کمان اور سپر سے مسلح آدمی تھے، یعنی وہ سپر سے لدے ہوئے، یعنی جو
साजो सामान था जंग का, वो भी साथ था उनके, और वो उसके सामने आए मेरे अजीजों। इसी तरह वो लोग जो सूरमा थे, जो गैर कौमों ने यहाँ पे दिए, यानी फलस्तीन और अरब के जो मेरे अजीजों साथ के लोग थे, उन्होंने भी हदिये नजराने पेश किए, ताकि मेरे अजीजों वहां पे उनका अमन रह सके। उसकी रवश खुदा की मर्जी के मुताबिक थी यूसुफ की। और कहता है 1,80,000 उसके नीचे जब्द था, उसके साथ जो जंग के लिए थे तैयार थे। ये बादशाह की खिदमत गुजार थे और उनसे अलग नहीं होते थे, यानी बादशाह से अलग नहीं होते थे, बादशाह के खिदमत गुजार बने। यानी मेरे अजीजों यहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग उसके पास आए, लाखों के हिसाब से उसको लोग दिए गए, दूसरे ममालिक ने उनको लोग दिए, पेश किए, ताकि ये लोग हर वक्त बादशाह के साथ खिदमत में रहें। और उसका खौफ जो था गैर ममालिक में छा गया, और कभी किसी ने उसके साथ जंग नहीं की। क्यों? इसलिए कि उसकी रवश खुदा की मर्जी के मुताबिक थी, और खुदा ने उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना दिया हुआ था। और इसी तरह मेरे अजीजों दुश्मन पर खुदा का खौफ छा गया हुआ था। दाऊद की मेरे अजीजों दाऊद का भी हम देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि ये बादशाह के खिदमत गुजार थे, जिनको बादशाह ने तमाम यहूदा के फसीलदार शहरों में रखा हुआ था। यूसुफ बादशाह ने उनको वहां पे रखा था। और मेरे अजीजों जब आपकी रवश खुदा को पसंद आती है तो फिर क्या होता है जी? देखें जरा, पहला तवारीख 14:17 में क्या लिखा है? और दाऊद की शोहरत सब मुल्कों में फैल गई, और खुदावंद ने सब कौमों पर उसका खौफ बैठा दिया। यानी यहां पे दुश्मनों पर खौफ छा गया, खौफ को बैठा दिया। यहां पे कहता है कि दाऊद, और कहता है कि और दाऊद की शोहरत जो थी तमाम मुल्कों में क्या हुई? फैल गई, उन मुल्कों में फैली हुई थी, और खुदावंद ने सब कौमों पर उसका खौफ बैठा दिया, उनके दिलों में खौफ बैठ गया दाऊद का। और इसी तरह मेरे अजीजों यहाँ पे दाऊद की शोहरत थी, उन मुल्कों में फैली, और खुदावंद ने सब कौमों को उसका खौफ बैठा दिया। और इसी तरह मेरे अजीजों उसकी जिंदगी, दाऊद की जिंदगी से भी खुदा ने जलाल को जाहिर किया, और उसकी जो जिंदगी थी, इसीलिए वहां पे कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक है। दाऊद उसके दिल के मुआफिक था खुदा के, और जब दाऊद उसके दिल के मुआफिक था, तो इसी तरह जब आप भी दिल के मुआफिक हो जाएंगे तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। मेरे अजीजों यहां पे जो हमने देखा कि कहता है कि खुदा के खौफ के साथ साथ जिस इंसान की खुदा को रवश पसंद आती है, तो उस इंसान का खौफ उनके दिलों में बैठ जाता है, गैर कौमों के दिलों में बैठ जाता है। हम देखते हैं यूसुफ का जो बाप था, उसका भी खौफ दूसरी कौमों पे छाया हुआ था, आसा का। और यहां पे हम देखते हैं दूसरा तवारीख 14 आयत में, और उन्होंने जिजरा के आसपास के सब शहरों को मारा, क्योंकि खुदावंद का खौफ उन पर छा गया था, और उन्होंने सब शहरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बड़ी लूट थी। और उन्होंने मुआशी के साथ डेरों पर भी हमला किया, और कसरत से भेड़ें और ऊंट लेकर यरूशलेम को आए। मेरे अजीजों यूसुफ के बाप ने भी जंग की, और उसका भी खौफ छा गया, और उनका खौफ वहां पे छा गया कोशियों पर, यानी कोशियों को मारा, और कोशी भाग गए कसरत से। मेरे अजीजों वहां से भेड़ बकरियां उठ लाए, और वहां से लूट का माल लाए, और मेरे अजीजों खुदा ने उनको और सरफराजी दी। और वहां पे जब लूट का माल उनके पास आया, तो वहां पे उनके पास आ गए, यरूशलेम में वो लेके आए। तो खुदा का खौफ उन मुल्कों पे छा गया मेरे अजीजों।
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ 20 باب اس کی 29 آیت میں کیا لکھا ہے، اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند نے لڑائی کی۔ یعنی یہاں پہ خداوند نے جب لڑائی کی ان کی خاطر، تو ان پر کیا، غیر قوموں پر کیا ہو گیا، ان ملکوں پر خوف چھا گیا۔ تو آج ضروری ہے میرے عزیزو اپنی روش کو بدلنا، اپنی روش کو چینج کرنا، اپنے طور طریقے کو بدلنا۔ جب آپ کا طور طریقہ بدل جائے گا تو ہم نے دیکھا ہے یوسفت کی زندگی میں، ہم نے دیکھا ہے اسحاق کی زندگی میں، تو خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا۔ تو میرے عزیزو روش کس طرح خدا کی مرضی کی پسندگی کی روش ہو سکتی ہے، یعنی کیسے آپ کی روشیں کیسے پاک ہو سکتی ہیں، آپ کی روش جو ہے کیسے خدا کی مرضی کے مطابق پسندگی کی راہ ہو سکتی ہے، یہ روش کیسے پاک ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم زبور 119 اور اس کی ان 9 اور 16 آیت میں، میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ یعنی یہ یہاں پہ داؤد کلیم کر رہا ہے، داؤد یہاں پہ اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے، داؤد یہاں پہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں پورے دل سے تیرا طالب رہا ہوں۔ یعنی وہ پہلے رہا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تیرا طالب ہوں اور مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ تو میرے عزیزو اگر آپ چلیں گے اس کے ساتھ تو پھر ہی آپ فرمان سے نہ بھٹکیں گے نا۔ تو پاکیزگی کے معاملے میں، انسانی خواہش میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، یعنی کہتا ہے کہ پورے دل سے طالب ہوا ہوں، یعنی آپ کی پاکیزگی کا معاملہ انسانی خواہش میں پورے دل سے کہتا ہے طالب ہوا ہوں، اور الہی تقویت مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ یعنی جو الہی تقویت ہے، الہی تقویت جب ملتی ہے تو آپ کو اپنے فرمان سے وہ بھٹکنے نہیں دیتا۔ لیکن کوئی سیفٹی مانگے تو صحیح، اگر کوئی سیفٹی مانگے گا تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا۔ اگر آپ سیفٹی مانگتے ہی نہیں ہیں، آپ کو ترجیحات ہی نہیں ہیں، آپ چاہتے ہی نہیں ہیں اپنی زندگی میں، تو پھر میرے عزیزو ہماری جو چالیں ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ہے کہ کوہ چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھول بیٹھا۔ ہم پرندوں کی چالوں پہ یا جانوروں کی چالوں پہ یا دنیا داری کی چالوں پہ نہ چلیں، بلکہ ہم اپنی روش کو سیدھا کر لیں تو ہماری چال خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی جائے گی۔ اسی طرح میرے عزیزو کہ مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ آج آپ کو وہ بھٹکنے نہیں دے گا اگر آپ حسین اور مرتجع، یعنی حسین اور اس میرے عزیزو درجے کو سمجھیں، اس سارے کلام کو، حسین جو کلام ہے، جو قوت رکھتا ہے، جو برکت رکھتا ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو زندہ ہے، وہ آپ کو بھی زندہ کرے گا میرے عزیزو۔ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کہ وہ ہماری مرضی اور تعاون کے بغیر ہمیں پاکیزگی نہیں دے سکتا۔ جب تک آپ کی مرضی نہ ہوگی اس وقت تک وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیل نہیں کرے گا۔ جب آپ کی مرضی ہوگی تو پھر آپ کی زندگی میں آ کے کام کرے گا۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں آنے دیں گے تو پھر ہے نا، کہتا ہے دیکھ میں دل کے دروازے پہ، یعنی یسوع دروازے پر کیا کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے۔ اگر کوئی دل کا دروازہ کھولے، یعنی اگر کوئی چاہے، اگر کوئی اس کی طرف آئے، تو پھر میرے عزیزو اس کی روش بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آج آپ کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ تعاون نہیں کریں گے خدا کے ساتھ، جب تک آپ مسیح کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، جب تک آپ پاک روح کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، تب تک میرے عزیزو آپ کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوگا۔ تب تک آپ کی روش پرانی رہے گی، وہی پرانی رگڑ، وہی پرانی روش، وہی لالچ، وہی زندگی پرانی، اور پرانی زندگی پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں۔
اور نئی زندگی ہماری بدلتی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کو رکھنے کی بہترین جگہ کدھر ہو سکتی ہے؟ بتا سکتے ہیں جی؟ بہترین جگہ کدھر ہو سکتی ہے میرے عزیزو؟ بہترین جگہ جو ہے، خاص جگہ جو ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ آپ اپنے دل میں اس کو محفوظ رکھیں۔ دنیا میں سب سے اچھی الماری، سب سے اچھی جگہ آپ کا دل ہے، جس میں آپ خدا کے کلام کو رکھ سکتے ہیں میرے عزیزو۔ بہترین جگہ جو ہے وہ دل ہے، اور اسے وہاں سے رکھنے کے لیے بہترین وجہ یہ ہے، آپ جب دل میں اس کو رکھیں گے، اس کا بہترین وجہ یہ ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کے لیے، یعنی گناہ کے خلاف بچائے گی۔ یعنی ہمیں گناہ کرنے کے خلاف ہمیں بچائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں اس کے خلاف گناہ نہ کروں، تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، چونکہ خدا عظیم اور پرفضل ہستی ہے میرے عزیزو، یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ چونکہ خدا جو ہے عظیم اور پرفضل ہستی ہے، وہی ہستی ہے، پرفضل ہستی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زبور 119 اور اس کی 14 اور 16 آیت میں کیا لکھا ہے؟ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، کہتا ہے کہ مجھے تیرے کلام سے ایسی شادمانی ہوئی، ایسا اطمینان ملا، ایسی برکت ملی کہ جیسے کسی کو، کہتا ہے کہ جس طرح کی دولت سے ہوتی ہے، یعنی کسی کو جیسی دولت سے ہوتی ہے۔ یعنی کئی لوگوں کو دولت حاصل کرنے کے بعد بڑا تسکین ہوتی ہے، بڑی شادمانی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہ دولت حاصل کر کے، مکان بنا کے، اپنی زندگی کو سیٹ کر کے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری اب زندگی ٹھیک ہو گئی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا نے جب یہ سب کچھ دیا آپ کو، تو آپ اس کے لیے کتنی روحیں بچا رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے اپنی زندگی کتنی وقف کی ہوئی ہے؟ آپ نے تو اپنی زندگی پوری کی پوری ہی اپنی لائف کے لیے گزار دی، تو خدا کے لیے کتنا آپ ٹائم دیتے ہیں؟ اسی طرح کہتا ہے کہ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہے۔ کیا آپ کو اس کی جو راہیں ہیں، یا اس کی شہادتیں جو ہیں، اس کی جو سچی باتیں ہیں، اس سے آپ کو شادمانی ہے؟ غور کریں اپنی زندگی پہ۔ اور اسی طرح جیسی کہتا ہے، جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے، جیسی ہر طرح کی دولت سے، اسی طرح اس لیے انسان کی تبدیلی شدہ نئی فطرت چاہتی ہے کہ اس کے آئین کو سیکھے اور اس کی فطرت ان کے مطابق جانے۔ مسیح کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے میرے عزیزو، یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ تو وہ ہمارے اندر یہ خواہش پیدا کرتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دوسروں کو بھی اس برکت میں شامل کریں۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ شادمان ہو گئے ہیں، اگر آپ کو شادمانی مل گئی ہے مسیح میں، تو اس کے کلام میں، اس کی شہادتوں میں، تو دوسروں کو بھی اس محبت میں شامل کریں میرے عزیزو۔ دوسری غیر قوموں کو بھی آپ شامل کریں، ان کو بھی بتائیں کہ یہ شادمانی ہمیں مل گئی ہے، ہماری روش بدل گئی ہے۔ اور جب آپ کی روش بدل جائے گی تو آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے میرے عزیزو۔ اپنی روش کو درست کریں۔ آپ یہی سوچتے ہیں کہ میں کسی کو، غیر قوم کو کلام سناؤں گا تو وہ دشمن ہے ہمارا۔ نہیں میرے عزیزو، آپ کی روش ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے میرے عزیزو۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، اس بات کو جانیں کہ آپ اس میں شریک کریں۔ یہ زندگی کا ایک اصول ہے کہ جب ہمارا کسی شے پر اعتماد ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ اگر آپ
کا اعتماد مسیح پر ہے، اگر آپ کا اعتماد خدا پر ہے، اگر آپ کا خدا پر آپ قائم ہیں خدا کے ساتھ، تو دوسروں کو بھی آپ شامل کرتے ہیں، آپ کو اعتماد ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں میریکل ہوتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، تو آپ دوسروں کو بتاتے ہیں معجزہ ہوا میری زندگی میں۔ تو آپ کے معجزے جو مسیح یسوع نے آپ کی زندگی میں معجزے کیے ہیں، غیر قوموں کو بھی معجزوں کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی معجزہ حاصل کریں، ان کی روش بھی بدل جائے، وہ بھی آپ کے دوست بن جائے میرے عزیزو۔ اسی طرح خدا کو اپنی روش درست کرے، آپ کی روش خدا کی مرضی کے مطابق ہوں گی تو آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ ان کے اوپر دبدبا ہو جائے گا خدا کا۔ کوئی ایسا کام کرے، ایسا میریکل آپ کی زندگی میں ہو، معجزات آپ کی زندگی میں ہو، پاکیزگی آپ کی زندگی میں ہو، آپ دنیا جیسی ڈگر نہ کرے، کیونکہ کہتے ہیں اچھا سارے ہی کردے پہ نے کر لو، نہیں، ایسا نہیں میرے عزیزو، آپ کچھ علیحدہ کریں تاکہ آپ کا خوف، آپ کے خدا کا خوف، آپ کے خدا کا دبدبا غیر قوموں پہ ہو سکے۔ اس پاس سونے کی تھیلیاں بھری ہوئی ہوں، کان یا خزانہ ہو، وہ اس قدر خوش ہوتا ہے جس قدر وہ شخص جس کے پاس کتاب مقدس کی چھپی ہوئی دولت کو کھوج نکالنے کے لیے۔ یعنی میرے عزیزو، کچھ لوگوں کے پاس دولت سے خوشی ہوتی ہے، روپے پیسے سے خوشی ہوتی ہے، مگر میرے عزیزو آج کتاب مقدس کی جب ہم کھوج نکالتے ہیں، اس میں سے کھوجتے ہیں، اس میں سے میرے عزیزو جو یہ خدا نے آج ٹاپک دیا ہے کہ انسان کی روش جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق جب ہو جاتی ہے تو اس کے جو ہے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کھوج لگایا، اور خدا کا کلام جو ہے میرے عزیزو پرسکون گہان کی کام ہے میرے عزیزو، دھیان اور گہان کرے وہاں پہ، ایک ختم نہ ہونے والا میرے عزیزو ایک چشمہ ہے جو بہتا دریا ہے، اور میرے عزیزو کہتا ہے کہ زندگی کا چشمہ میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی اس کے پاس ہے۔ میرے عزیزو کچھ سالوں تک لوگوں کے پاس زندگی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، کیونکہ وہی زندہ ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح لازم ہے کہ گہان دہان کے ساتھ کلام پر عمل کیا جائے میرے عزیزو۔ آج وقت ہے کہ اس پر عمل کریں، آج وقت ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق چلیں، اور میرے عزیزو اس کے حکم سخت نہیں ہے، یاد رکھیں، بائبل کہتی ہے کہ اس کے حکم سخت نہیں ہے کہ جس پر ہم عمل نہ کر سکے، اس کی شہادتیں جو ہیں وہ کوئی کمزور نہیں ہیں، اور اسی طرح وہ سخت نہیں ہے۔ خدا کے کلام سخت نہیں جی، ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا 5 باب اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ میرے عزیزو یہاں پہ پہلے یوحنا کا جو یہ حوالہ ہے ہمیں یہاں بتاتا ہے، یہاں پہ اس بات کو بتائی گئی ہے کہ خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر کیا کریں، عمل کریں، ہم اس کے حکموں پہ عمل کریں، ہم اس کے حکموں پہ دیکھیں، ہماری زندگی اس میں قائم ہو، اور میرے عزیزو اس کے حکموں کو مانیں تاکہ میرے عزیزو آپ کی زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کر سکے، تاکہ آپ کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہو سکے میرے عزیزو۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو جانیں اور پہچانیں، اور کہتا ہے یہاں پہ کہ یوحنا کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے حکم مشکل نہیں ہے۔ میرے عزیزو جنہوں نے عمل نہیں کرنا ان کے لیے مشکل ہے، اور جنہوں نے عمل کرنا ہے ان کے لیے آسان ہے، بلکہ یہ وہی بات کام میں ہے میرے عزیزو، وہی باتیں کام میں ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ کرنا دل پسند کرتے ہیں۔ نئے سرے سے جو لوگ پیدا ہو جاتے ہیں وہ اس کام کو کرنا دل پسند سمجھتے ہیں، ان کے دل کی پسند بات ہے کہ وہ عمل کریں اور خدا کے حکموں پر چل سکے۔ جب آپ کسی ماں کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی ماں کو کہتے ہیں کہ اپنے بچے کا خوب خیال رکھو، تو میرے عزیزو یہ کوئی آپ اس کو نئی بات نہیں سکھا رہے، کیونکہ
اس کی اندر کی جو محبت ہے، اس کے اندر جو ایک تڑپ ہے بیٹے کو پالنے کی، ماں کی جو ممتا ہے، وہ خود ہی اس بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ خداوند کے حکم ہمارے نزدیک بہت اچھے ہیں۔ اسی طرح ایک نئے سرے سے جو پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے میرے عزیزو یہ دل پسند بات ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرے، خدا کے حکموں پر عمل کرے، کیونکہ اس کے لیے جیسے ایک ماں کو اپنے بچے کی پرورش کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی بلکہ وہ خوشی سے کرتی ہے، اسی طرح ایک ایماندار جب مسیح میں آتا ہے تو اس کے لیے حکم بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ جو دل سے کرنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ ہماری نئی فطرت ان سے انتہائی خوش ہے یا نہیں، آپ کی نئی فطرت خوش ہے یا نہیں۔ جو شخص خدا سے پیدا ہوا ہے وہ خدا کے آئین میں مسرور رہتا ہے۔ آج اگر آپ میرے عزیزو خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ خدا میں مسرور رہیں گے، آپ خدا میں قائم رہیں گے، آپ خدا کے ساتھ رہیں گے، اور اسی طرح میرے عزیزو وہ اسی طرح میرے آئین میں مسرور رہتا ہے، تہیا کرتا ہے، یعنی وہ بندہ تہیا کرتا ہے کہ میں انہیں مسلسل یاد رکھوں گا، خدا کے کلام کو یاد رکھوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی روش جو ہے خدا کو جب پسند آ جاتی ہے تو اس کے دشمن بھی اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ دوست بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری روش خدا چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ آج اپنی روشوں پہ غور کریں، آج اپنے طور طریقوں پہ غور کریں، آج اپنے ڈگر جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں دیکھیں یہ ڈگر جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح ہم دیکھیں کہ کلام میں سے ہماری روش جو ہے بدلتی جاتی ہے۔ ہم اس بات کو دیکھیں کہ جب خدا کے کلام کے مطابق اس کے حکموں کے مطابق چلیں گے تو میرے عزیزو آپ کی روش پاک ہوتی جائے گی، آپ پاک ہوتے جائیں گے، اور خدا کی آپ کی روش بدلتی جاتی ہے، روش بدل جاتی ہے تو پھر ہمارے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو ہمارے دشمن بھی دوست بنیں گے۔ ہم نے دیکھا ابراہیم، اسحاق اور داؤد اور یوسفت، سلیمان اور یوحنا، اور ان سب کی روشیں خدا کو پسند آئی، ان سب کی روشیں خدا کو پسند آئی، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ان کے جو دشمن تھے ان کے دوست بن گئے۔ تو کیا آج خدا کو آپ کی روش پسند ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانی بند کر دیں، انگلیں نہ اٹھائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کی روش خدا کو پسند آتی ہے۔ اگر نہیں آتی تو آپ کے میرے عزیزو دشمن بہت ہوتے ہوں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، اگر آپ کی روش خدا کو پسند نہیں آتی تو آپ کے دشمن بہت ہوں گے۔ آج آپ نے دوست بنانے ہیں میرے عزیزو، آپ نے دوست بنانے ہیں یا دشمن بنانے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے آج دوست بناتے جا رہے ہیں، دوست بنانے ہیں، یا آپ نے اپنے دشمن بنانے ہیں۔ خداوند آپ کو میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو دوست بنانے کی توفیق دے، آپ کی روش درست ہو جائے تاکہ آپ کے سارے دشمن آپ کے دوست بن جائے۔ جن کو آپ غیر قوم، غیر مسیح ہیں، ان کو کلام سنانے کے لیے آپ ان کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی روش درست ہوگی تو آپ ان کو سیدھا کلام اور سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور وہ آپ کے دوست بن سکتے ہیں۔ اسی طرح آج اپنی زندگی پہ غور کریں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو دوست بنانے کی توفیق دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔